चलना पड़ेगा। ये बात है 2 अगस्त 1981 की रात की कि जब रात के अंधेरे में मुर्गी का चारा लेकर चलने वाला एक जहाज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। मौसम के हद से ज्यादा खराब हो जाने की वजह से और थोड़ी कंफ्यूजन की वजह से ये जहाज अचानक से रास्ता भूल गया। काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, मगर जब सुबह हुई तो कैप्टन के दिल को उस वक्त तसल्ली मिली कि जब उसको सामने जमीन नजर आई। मतलब उसका ये भटका हुआ जहाज जैसे तैसे एक टापू के किनारे पर पहुंच चुका था। वैसे तो टापू की ये जमीन अब जहाज के बिल्कुल करीब ही में मौजूद थी, मगर मौसम के हद से ज्यादा खराब हो जाने की वजह से पानी इस कंडीशन में था कि उसके ऊपर लाइफ बोट को उतारा नहीं जा सकता था। तो इसीलिए अब कैप्टन ने ये फैसला किया कि लाइफ बोट के जरिए से इस टापू पर जाने की बजाय हमारे लिए यही बेहतर है कि हम यहीं पर रहें, क्योंकि अब वैसे भी इस जहाज के डूबने का भी कोई रिस्क नहीं था। तो फैसला हुआ कि लंबे वक्त तक इसी जहाज पर ही रुकेंगे और मदद आने का इंतजार करेंगे। धीरे धीरे इन लोगों के कुछ दिन वहीं पर गुजरे कि तभी एक दिन इन लोगों की टीम का जब एक बंदा क्लॉक टावर पर खड़ा हुआ था तो अचानक से उसकी नजर कुछ इंसानों पर पड़ी। उसने देखा कि टापू के जंगलों की तरफ से कुछ लोग बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आ रहे हैं। शुरू में उसको लगा कि शायद ये शिप कंपनी के बंदे हैं। शिप कंपनी ने अपने लोगों को उनकी मदद के लिए भेजा है और ये उनको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसको पता चला कि ये रेस्क्यू करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये तो बड़े ही अजीबोगरीब इंसान दिख रहे हैं, जिनका कद तो छोटा ही है मगर दिखने में काफी हट्टे कट्टे हैं। बाल घुंघराले हैं और सबसे बढ़कर तो ये कि उनकी पूरी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं है सिवाय एक बेल्ट के कि जिसको उन्होंने अपनी कमर पर पहन रखा है। साथ ही साथ इन लोगों के हाथों में तीर, कमान और भाले थे जो इनके हथियार थे, जिनको ये ऊपर हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर जहाज में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। फौरन ही कप्तान ने हांगकांग में शिप कंपनी का जो ऑफिस था वहां पर फोन लगाया और कांपती हुई आवाज में कहा कि 50 के करीब लोग लकड़ी की बोट से हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक वो लोग इस जहाज पर चढ़ जाएंगे, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर से मदद भेजिए और यहाँ पर हथियार गिराइए, वरना यहाँ हम में से कोई भी नहीं बचेगा। दोस्तों, कप्तान ने जब हांगकांग में ये सब कुछ बताया तो वहाँ पर अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया। ये सब सुनकर जहाँ एक तरफ कुछ ऐसे थे कि जो कप्तान का मजाक बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो हैरान और परेशान थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये भटका हुआ जहाज जिस टापू के किनारे पर जाकर रुका है वो टापू कोई आम टापू नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है कि जहां पर पिछली कई सदियों से वक्त बीता ही नहीं है। इस पूरे मामले की खबर जब धीरे धीरे पूरे हांगकांग में फैली, बात हुकूमत तक पहुंची, तो जहां एक तरफ हुकूमत के एक बंदे ने कहा कि शिप का जो कप्तान है वो पूरी तरीके से पागल हो गया है, तो वहीं अखबार ने अगले दिन ये हेडिंग छापी कि उस टापू के लोग आदमखोर हैं कि जो मारकर इंसानों को खा जाते हैं। इधर जहाज के हालात ऐसे थे कि शिप के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने जब देखा कि अभी मदद भी नहीं पहुंच पा रही है और ये लोग भी करीब आ गए हैं, तो जिसके पास जो कुछ भी था उसके जरिए से उसने लड़ने का फैसला किया। हथियार वगैरह तो कुछ खास थे नहीं, इसीलिए किसी ने हाथ में पाइप उठाया तो किसी ने कोई दूसरी चीज उठा ली और इस तरह से वो अपनी जान की हिफाजत करने लगे। दूसरी तरफ ये टापू वाले जो लोग थे ये लगातार जहाज के अंदर मौजूद लोगों पर तीर बरसा रहे थे। हालांकि तेज हवाओं की वजह से इनके ये तीर निशाने पर लग नहीं पा रहे थे, इधर उधर हो जा रहे थे, और क्योंकि जहाज काफी ऊंचा भी था तो ये लोग लाख कोशिशों के बावजूद इसके ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहे थे। अगले एक लंबे वक्त तक ये लोग ऐसे ही जैसे तैसे अपनी जान बचाते रहे और लगभग एक हफ्ते के बाद इंडियन नेवी का एक हेलीकॉप्टर इनको बचाने के लिए पहुंचा। जहाज में मौजूद जो लोग थे उनको बारी बारी से रस्सी के जरिए से हेलीकॉप्टर पर चढ़ाकर उनकी जान बचाई गई। मगर हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जब रस्सी के जरिए से बचाया जा रहा था तब भी ये टापू वाले लोग उनके ऊपर तीर चलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार भी इन लोगों का तीर निशाने पर लग नहीं पाया था। तमाम लोगों को बचा लिया गया और जहाज को वहीं पर छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में शिपिंग कंपनी को इस जहाज को डिसमेंटल करने का ठेका दिया गया था और बाद में जब कंपनी के वर्कर्स इसको डिसमेंटल करने के लिए वहां पहुंचे थे तो उनके ऊपर भी दस्तूर के मुताबिक हमले होने लगे थे। हमले करने का तरीका बिल्कुल वही था जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ हो कहां पर रहा था, ये जगह कहां है और इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये दरअसल उन सैकड़ों टापुओं में से एक टापू है कि जिन तमाम टापुओं को मिलाकर हम नाम देते हैं अंडमान एंड निकोबार। जी हाँ, इंडिया की वो यूनियन टेरिटरी के जो लगभग 836 छोटे बड़े टापुओं से मिलकर बनी है और जो इंडिया की मेन लैंड से काफी दूर समुद्र में मौजूद है। अब अंडमान का ये जो खास और अजीबोगरीब टापू है कि जिसके बारे में हमने बात की, तो इस टापू के नाम के हिसाब
حساب سے ہی یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بھی نام دیا گیا ہے سینٹینلی، آدیواسی لوگ۔ اور یہی دنیا کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پچھلے 60,000 سال سے ان کا دنیا کی باقی تہذیبوں سے، باقی لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے۔ آج باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ تو ان کے علاقے میں کوئی قدم رکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان لوگوں سے مل سکتا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے اب اگر ہم تھوڑا اتہاس کا سہارا لیں تو سب سے پہلا ریکارڈ 13ویں صدی کے آخر میں نظر آتا ہے کہ جب مارکو پولو نے لکھا کہ انڈمان کے جو لوگ ہیں وہ آدم خور ہیں، ان کے دانت نکیلے اور آنکھیں لال ہوتی ہیں، وہ انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کو مار ہی ڈالتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں آنے والے اتہاسکاروں کا یہ ماننا رہا ہے کہ مارکو پولو تو خود کبھی اس علاقے میں آیا ہی نہیں تھا، تو ممکن ہے کہ اس نے انڈمان کے لوگوں سے ریلیٹڈ یہ تمام باتیں باقی لوگوں سے سنی ہوں اور پھر اس کو لکھ دیا ہو۔ اب ساتھیوں، بھلے ہی مارکو پولو نے سنی سنائی باتیں لکھی ہوں، لیکن یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس دور میں بھی انڈمان کے لوگوں سے ریلیٹڈ اس طرح کی باتیں دنیا میں کی جاتی تھی۔ آگے بڑھیں تو پہلا ریکارڈڈ ذکر وہ بھی خاص طور سے اسی ٹاپو کا ہم کو 1771 میں ملتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک جہاز سروے کرنے کے لیے اس ٹاپو کے پاس پہنچا تھا، اور اس جہاز میں جو لوگ سوار تھے انہوں نے اس ٹاپو پر آگ جلتی ہوئی بھی دیکھی تھی، مگر یہ لوگ بھی اس ٹاپو پر قدم رکھنے کی ہمت نہیں جٹا پائے تھے۔ جہاں تک سوال باقی دنیا کے لوگوں کا اس ٹاپو کے اوپر قدم رکھنے کا ہے تو وہ 1867 میں ہوا تھا کہ جب ایک جہاز قریب میں ہی کریش ہو گیا تھا۔ جہاز سے لگ بھگ 86 کے قریب لوگ اترے تھے اور اس ٹاپو پر پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں کو ٹاپو پر رہنے والے آدیواسی لوگوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، اسی لیے تو یہ لوگ بنا کسی ٹینشن کے وہاں پر آرام سے وقت گزار رہے تھے۔ مگر 3 دن گزر جانے کے بعد جب ایک دن یہ لوگ ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے کہ تبھی اچانک سے ٹاپو کے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگے اور جیسے تیسے اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ بعد میں کمپنی کے جہاز نے ان تمام لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں تو وقت آتا ہے 1880 کا کہ جب اس ٹاپو کے لوگوں کی اور باقی دنیا کے لوگوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ رائل نیوی کے افسر مورس پورٹ مین اپنی پوری ایک ٹکڑی لے کر ہی اس آئیلینڈ پر پہنچ گئے تھے۔ کافی زیادہ کھوج بین کرنے کے بعد ان کو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی، ایک عورت اور 4 بچے ملے۔ ان 6 کے 6 لوگوں کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ پورٹ بلیئر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر کچھ وقت کے بعد ہی جو بوڑھا آدمی اور عورت تھی ان دونوں کی موت ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچوں کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی۔ یہ دیکھ کر افسر کو ان پر ترس آنے لگا، کیونکہ افسر سمجھ گئے تھے کہ اگر ان کو یہاں پر کچھ اور وقت رکھا گیا تو ان کا انجام بھی شاید وہی ہوگا۔ اسی لیے افسر نے فوراً ہی ان 4 بچوں کو ان کے ٹاپو پر دوبارہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے اس ٹاپو کے لوگوں سے کانٹیکٹ بنانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ حالانکہ 1896 کی ایک گھٹنا کا ذکر ملتا ہے کہ جب کالا پانی سے بھاگا ہوا ایک قیدی کسی طرح سے ایک ناؤ کے ذریعے سے اس آئیلینڈ تک پہنچ گیا تھا۔ بعد میں پیچھا کرتے ہوئے جب ایک ٹیم اس قیدی کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچی تھی تو اس کو اس قیدی کی لاش ملی تھی، جس کی لاش کے اوپر تیروں کے نشان تھے اور اس کے گلے کو بھی ریت دیا گیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح سے آخری کے کچھ دشکوں میں انگریزوں نے ان لوگوں سے کبھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، بالکل ویسے ہی آزادی مل جانے کے بعد انڈیا کی جو اپنی گورنمنٹ تھی اس نے بھی کچھ سال تک ان لوگوں سے کانٹیکٹ بنانے میں یا کسی طرح سے بات چیت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ مگر 1967 میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھا گیا کہ جب انڈین گورنمنٹ کی اجازت سے کچھ خاص ٹیموں نے یہاں پر جانا شروع کیا۔ تریلوک ناتھ پنڈت وہ مشہور چہرہ ہیں کہ جو 1967 کے دور میں اس ٹاپو پر پہنچے تھے۔ وہ پوری ایک سرکاری ٹیم کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی ان کی ناؤ اس ٹاپو کے کنارے پر پہنچی تو انہوں نے دوربین کے ذریعے سے دیکھنا شروع کیا، تو دیکھنے پر ان کو اس ٹاپو کے کچھ لوگ نظر بھی آئے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنی طرف اس ناؤ کو آتا ہوا دیکھا تھا تو وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ تریلوک ناتھ پنڈت کے جو اکیلے نہیں تھے بلکہ پوری ٹیم کے ساتھ آئے تھے اور تیاری کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بھی آئیلینڈ پر قدم رکھا اور جو بھاگنے والے لوگ تھے ان کے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے ہوئے وہ جنگلوں میں پہنچے جہاں پر ان کو لگ بھگ 18 کے قریب ان لوگوں کی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ ان ساری جھونپڑیوں کو گھاس اور لکڑی کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ وہاں پر آگ جل رہی تھی اور اس کے علاوہ وہاں پر شہد اور سور کی ہڈیاں بھی موجود تھیں، لکڑی کے برتن بھی موجود تھے اور ہتھیاروں کے طور پر تیر، کمان اور بھالے بھی موجود تھے۔ تریلوک ناتھ پنڈت اور ان کی ٹیم کی وہاں کے ٹاپو کے کسی بندے سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، مگر آتے آتے یہ لوگ وہاں پر کچھ ناریل اور میٹل کے برتن ضرور چھوڑ آئے تھے۔
تھے، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کو جو کچھ تیر دکھائی دیے تھے ان تیروں کی نوک پر لوہا لگا ہوا تھا، جس سے یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ لوگ میٹل سے واقف ہیں۔ آگے بڑھیں تو 1970 میں انڈین گورنمنٹ نے ایک اور قدم اٹھایا کہ جب ایک سروے ٹیم کو بھیجا گیا جو وہاں پر پہنچی اور وہاں پر جا کر اس نے ایک پتھر لگایا جس پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ دیپ انڈیا کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس ٹاپو کے چرچے انڈیا کے ساتھ ساتھ باقی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ہونے لگے تھے۔ انہی چرچوں کی وجہ سے 1974 میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم یہاں پر ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ ڈاکیومنٹری بنانے جانے والی اس ٹیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کر کے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، وہ چاہیں ایک گفٹ دینے کے ذریعے سے ہو یا پھر اشاروں میں بات کرنے کے ذریعے سے ہو۔ مگر یہ لوگ ابھی ٹاپو کے کنارے پر ہی پہنچے تھے کہ ان کے اوپر تیروں کی برسات ہونے لگی۔ ان بے شمار تیروں میں سے ایک تیر سیدھا جا کر ڈائریکٹر کو بھی لگا۔ جیسے ہی ڈائریکٹر کو تیر لگا تو ٹاپو کا وہ انسان کہ جس نے یہ تیر چلایا تھا وہ دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا اور بعد میں ایک پیڑ کے نیچے جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ ٹیم جان بچانے کی خاطر پہلے واپس لوٹی اور بعد میں پھر دھیرے دھیرے انہوں نے پھر سے آئیلینڈ کے کنارے پر آنے کی کوشش کی اور جیسے تیسے یہ لوگ 3 دن کے بعد اس کے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ گفٹ چھوڑے، جیسا کہ کچھ ناریل، کچھ برتن اور ایک سور، اور ساتھ ہی ساتھ پلاسٹک کی ایک گڑیا اور ایک کار۔ دراصل یہ ساری چیزیں یہاں پر اسی لیے چھوڑی گئی تھیں تاکہ بعد میں یہ دیکھا جا سکے کہ ان کو دیکھنے کے بعد یہاں کے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر چھوڑ کر جیسے ہی یہ ٹیم دور پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ٹاپو کے جو لوگ ہیں انہوں نے ناریل اور برتنوں کو تو رکھ لیا، مگر جو سور تھا اس کو مار کر زمین میں دفنا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پلاسٹک کی گڑیا یا کار تھی اس کا بھی یہی حال کیا، مطلب اس کو بھی زمین میں دفنا دیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 70 اور 80 کے دشک میں ہی ان لوگوں سے کئی بار الگ الگ طریقوں سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہر بار ہی یہ لوگ گفٹ تو لے لیا کرتے تھے، مگر اگر کوئی بھی انسان ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا تو فوراً تیر چلا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہاں پر 1991 والی گھٹنا کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ 1991 میں جب ان سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی تو کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی گئیں۔ مثال کے طور پر اس بار جو ٹیم ان سے کانٹیکٹ بنانے کے لیے گئی تھی اس میں ایک عورت بھی شامل تھی جن کا نام تھا مدھومالا چٹوپادھیائے۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ پہلی بار تھا کہ جب اس ٹاپو کے لوگوں کا سامنا ہماری دنیا کی ایک عورت سے ہو رہا تھا۔ یہی ریزن تھا کہ اس ملاقات میں کچھ ایسی چیز دیکھی گئی کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ہوا یہ کہ جب مدھومالا اور ٹیم کے باقی لوگ ان لوگوں کو گفٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے یا ان سے اشاروں میں بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اچانک سے انہی آدیواسیوں کے ایک آدمی نے مدھومالا کے اوپر تیر تان دیا۔ ایک آدیواسی آدمی کا تیر تاننا تھا کہ فوراً ہی انہی میں سے ایک عورت نے مطلب آدیواسی عورت نے ہی اس آدمی کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹا دیا۔ اس ملاقات کے دوران ٹیم نے ان لوگوں کو گفٹ کے طور پر بہت سارے ناریل دیے کہ جو پہلے تو پانی میں بہا کر دیے گئے تھے، مگر بعد میں دھیرے دھیرے یہ لوگ ہاتھوں سے لینے کے لیے بھی قریب آ گئے۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ جب اس ٹاپو کے لوگ باقی دنیا کے انسانوں سے اتنے قریب سے اور اتنی شانتی کے ساتھ مل رہے تھے۔ آج انٹرنیٹ پر ہم لوگوں کو اس آئیلینڈ کے لوگوں کی جو کچھ گنی چنی تصویریں دکھائی دیتی ہیں ان میں سے کچھ تصویریں دراصل اسی ملاقات کی ہیں۔ اس کے بعد بھی پھر یہاں کے لوگوں سے کئی بار کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی مگر کچھ خاص کامیابی ملی نہیں، اور 1996 میں تو پھر گورنمنٹ نے ہی پوری طریقے سے اس چیز پر پابندی لگا دی۔ 2004 میں خطرناک سونامی کے بعد جب اس ٹاپو کا ہوا سے معائنہ کیا گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ لوگ سلامت دکھائی دیے، مطلب یہ لوگ اس سونامی سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بلکہ بعد میں گورنمنٹ نے جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے کھانے پینے کا سامان یہاں پر پھینکنے کی کوشش کی تھی تو ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر دیکھتے ہی فوراً تیر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ آگے بڑھیں تو اس ٹاپو سے جڑی ہوئی ایک اور گھٹنا ہم کو 2006 میں نظر آتی ہے کہ جب حکومت کی طرف سے یہاں جانے پر کمپلیٹ بین ہونے کے باوجود بھی 3 مچھوارے کیکڑے پکڑنے کے لیے اس آئیلینڈ پر پہنچ گئے تھے۔ 3 دن کے بعد ان تینوں کی لاشیں ملی تھیں۔ ان کو نہ صرف یہاں کے لوگوں نے قتل کیا تھا بلکہ ان کی لاشوں کو بانس سے لٹکا کر بیچ پر کھڑا کر دیا تھا، جس کا مقصد شاید یہ تھا کہ ان باقی لوگوں کو بھی ایک وارننگ دی جا سکے کہ جو یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد میں جب ان لوگوں کی لاشوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی تو جو لوگ لاشیں لانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے تھے۔
تھے۔ اب یہاں پر ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ حکومت نے خود ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے پر بین لگا رکھا ہے، تو اسی لیے اب اگر دنیا کا کوئی انسان ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے ٹاپو پر جاتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مطلب حکومت کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت کا تو یہاں پر کوئی قاعدہ قانون چلتا ہی نہیں ہے۔ آخری بار اس ٹاپو کے لوگ 2018 میں اس وقت چرچاؤں میں آئے تھے کہ جب ایک امریکی عیسائی مشنری ان کے ٹاپو پر پہنچا تھا۔ غیر قانونی طریقے سے اس ٹاپو پر پہنچنے والے اس امریکی عیسائی کا یہ مقصد تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عیسائی دھرم کی جو شکشا ہے، جو تعلیم ہے، وہ ان لوگوں تک ضرور پہنچا دے گا۔ 15 نومبر وہ دن تھا کہ جب جان ایلن اس ٹاپو پر پہنچا تھا، اور اس کے بعد اس نے 2 بار گفٹ دے کر یا پھر گیت وغیرہ گا کر ان لوگوں سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ لوگ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس انسان کی تمام چیزوں پر ہی صرف زور زور سے ہنس رہے تھے۔ 2 دن کے بعد مطلب کہ 17 نومبر کو چاؤ آخری بار اس ٹاپو پر پہنچا اور وہیں پر رکا، اور وہ بورڈ والا کہ جو اس کو پاس کے علاقے سے اس ٹاپو پر لے کر آیا تھا، اس کو چاؤ نے واپس جانے کو کہا۔ اسی بورڈ والے نے ہی بعد میں دنیا کو بتایا کہ اس نے آخری بار چاؤ کو تب دیکھا تھا کہ جب آدیواسی اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، اور اگلے دن اسی جان ایلن چاؤ کی لاش اس ٹاپو کے کنارے پر لٹکی ہوئی ملی تھی۔ بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ جان ایلن کی لاش کو کسی طرح سے واپس لایا جا سکے، مگر جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جو بھی آس پاس بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر یہ لوگ ہمیشہ تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر اور آگے بڑھیں اور ان لوگوں سے جڑی ہوئی کچھ ایسی خاص باتیں جانیں کہ جو ابھی تک ہم کو پتہ چل پائی ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی گردنوں میں اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی ہڈیاں پہنتے ہیں۔ اب ہڈیاں تو پہنتے ہیں، مگر کیا سچ میں یہ آدم خور بھی ہیں؟ مطلب کیا انسانوں کو کھاتے ہیں؟ اس کا ابھی تک کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا ہے، تو اسی لیے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ آدم خور نہیں ہیں، بلکہ شکار کرتے ہیں اور جانوروں کو کھاتے ہیں۔ یہ لوگ سوتے زمین پر ہیں، جبکہ رہنے کے لیے جھوپڑیاں بناتے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی کھیتی کرنا نہیں جانتے ہیں، اسی لیے یہ یا تو جانوروں کا شکار کرتے ہیں یا پھر جو باقی الگ الگ طریقے کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور تو اور یہ لوگ ابھی تک آگ جلانا بھی نہیں جانتے ہیں، اسی لیے جب بھی کہیں بجلی گرتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو اس آگ کو یہ حفاظت سے رکھ لیتے ہیں تاکہ آگے تک کام آ سکے۔ اس ٹاپو پر یہ جو آدیواسی لوگ رہتے ہیں، ان کی آبادی 150 سے 200 کے قریب ہے، اور یہ لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ انڈمان کے جو باقی سارے ٹاپو ہیں ان سے کافی الگ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ باقی دنیا کے لیے ان سے کانٹیکٹ کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ لوگ ناؤ بنانا یا اس کا استعمال کرنا تو جانتے ہیں، مگر خود سے تیرنا نہیں جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے یہاں پر جانے پر پابندی لگا دی ہے، تو اسی لیے اب نہ تو کوئی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی یہ خود چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ اب آپ لوگوں کے دماغ میں شاید یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ ان کو اتنا زیادہ الگ تھلگ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ان کی خود کی حفاظت۔ جی ہاں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ 19ویں صدی میں جب انگریزوں نے انڈمان کے اس پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا، تو یہاں پر الگ الگ پرجاتیوں کے لگ بھگ 7000 آدیواسی ہوا کرتے تھے، مگر جب انگریز یہاں پر آئے تو اپنے ساتھ بے شمار الگ الگ طرح کی بیماریاں بھی لے کر آئے۔ اب یہ سارے آدیواسی کہ جو ہزاروں سالوں سے دنیا سے کٹے ہوئے تھے، ان کی باڈی ان ساری نئی نئی بیماریوں کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جسم ان نئی نئی بیماریوں سے لڑ نہ سکے